अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में बात होती है अवामी मसाइल के हवाले से और समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं। इसके साथ साथ सियासी सूरत हाल के हवाले से और ख़ास तौर पर सुबह के औक़ात में जो हालात हाज़रा है उसका जायज़ा लेना बेहद ज़रूरी है। इस वक्त जो जारी सूरत हाल है इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। तो कोशिश ये होती है कि अपने प्रोग्राम के ज़रिए तमाम मामलात पर जाम अंदाज में गुफ्तगू की जा सके। तो ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा। मुख्तलिफ़ नौइयत के मामलात और मसाइल इस माह मुबारक में सर उठाते हैं। ये बड़ी तकलीफ़ देह बात है। माह मुबारक खैर बरकत का महीना है, रहमतों का महीना है, लेकिन यहाँ पर हर साल की तरह इस दफ़ा भी बढ़ती महंगाई, गैस की लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग और इसके अलावा लातादाद ऐसे मसाइल हैं जिसके ऊपर आज भी हम बात कर रहे हैं। माह मुबारक में ख्याल ये किया जाता है कि मामलात ज़िंदगी थोड़े से आसान और सहल बनाए जाएं रियासत की जानिब से, ताकि लोगों को फ़राइज़ की अंजामदही में आसानी पैदा हो। लेकिन बल्दियाती मसाइल इतने पेचीदा हो चुके हैं कि अब महसूस ये होता है कि इनका हल मुमकिन नहीं है। और ये बात करने की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि जब हम देखते हैं कि तमाम हमें गली, छोटे मोहल्ले और जगह जगह हमें कचरे के ढेर ताहाल नज़र आ रहे हैं, टूटी हुई सड़कें जा बजा नज़र आ रही हैं। ख्याल ये किया जाता है कि किसी भी मुबारक महीने की आमद से कबल और ख़ास तौर पर माह मुबारक से कबल इन तमाम मसाइल को हल किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। लोग अपनी मदद आपके तहत जैसे दीगर काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी का मामला हो, पानी का मामला हो, बिजली का मामला हो, गैस का मामला हो और न जाने दीगर और कितने मसाइल हैं जो रियासत की ज़िम्मेदारी समझे जाते हैं, वो उन्होंने अपने सर लिए हुए हैं और ख़ुद से इन तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ी बदकिस्मती हमारी है कि ये मामलात भी लोग अपनी मदद आप के तहत कर रहे हैं और रियासत यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं देती। अब ये जो जुमला मसाइल हैं और ख़ास तौर पे ये जो बल्दियाती नौइयत के मामलात और मसाइल हैं, इसके ऊपर उम्मीद ये की जा रही थी कि जो बल्दियाती इंतखाबात होंगे उसके बाद एक नई जो एक हुकूमत, बल्दियाती हुकूमत है, वो तश्कील पाएगी और इन मसाइल को हल कर सकेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। सिंध हुकूमत जो कि सूबे के अंदर इस वक्त हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, सिंध में इस वक्त तमाम शोबों में नाकाम नज़र आ रही है। न गैस की लोड शेडिंग के हवाले से, न बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से, न महंगाई को कम करने के हवाले से। इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला दरपेश है, जिसके हवाले से सबसे ज़्यादा पैगामात मौसूल हो रहे हैं, वो माह मुबारक में बढ़ती हुई कीमतें हैं, जिसके ऊपर अभी तक कोई सद्गाम नहीं किए जा सके। यहाँ पर मुख्तलिफ़ अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ निज़ाम मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं और न जाने कितने ऐसे ज़िम्मेदार लोग, ज़िम्मेदार समझे जाते हैं, नहीं ज़िम्मेदार कहा जाता है, जो मौजूद हैं लेकिन बुरी तरह नाकाम हैं इस वक्त बढ़ती हुई कीमतों को कम कराने में। और इस तरह दीगर जो मामलात हैं जो उनके ज़िम्मे हैं, चंद एक उनके ज़्यादा ज़िम्मे काम नहीं होते, लेकिन उसमें भी बुरी तरह नाकाम नज़र आ रहे हैं। तो बहरहाल अब यही वो मसाइल हैं जिसके ऊपर बात करने की बेहद ज़रूरत है और शिकायतों का एक अंबार यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। तो कोशिश करेंगे इन मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जाए और साथ साथ जो सवालात भेजे जाते हैं उनका भी आपको जवाब ज़रूर दिया जाए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को पहले खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ज़ीशान ज़ेब स्वाति साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, चेयरमैन UC 8 मेहरान टाउन, यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब स्वाति साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे मेहमान मसूद रहमान अब्बासी साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PS 114 वाइस चेयरमैन UC 5 से, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब अब्बासी साहब, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। स्वाति साहब, इब्तिदा में मैंने तस्करा किया, अभी आपने सुना कि ये जो बढ़ती हुई कीमतें हैं और जो सतही मसाइल हैं जिसमें सड़कों का तामीर हो जाना, पैचिंग का काम जो है, पेबंदकारी हो जाए, फिर जनाब कचरा उठा लिया जाए। अब ये वो छोटे छोटे काम है, लोगों को ज़्यादा उम्मीदें तो बाकी नहीं हैं, क्योंकि मैंने बताया जैसे मुख्तलिफ़ अथॉरिटीज़ मौजूद हैं लेकिन कहीं हमें नज़र नहीं आती। तो ये भी ज़िम्मेदारी माह मुबारक में लोगों ने अपने ज़िम्मे ली है और अपने तौर पर वो काम कर रहे हैं। ये फरमाइएगा
کہ ریاست کی کیا ذمہ داری ہے اور کیا ریاست یہ کام پورا کر سکے گی؟ فرمائیے. بہت بہت شکریہ جی، آپ نے پروگرام میں مدد کیا. ایک تو دیکھیں اس ٹائم سندھ گورنمنٹ مکمل ناکام ہو چکی ہے، خاص طور پہ کراچی کے اندر. ٹھیک ہے، ہمارا جن علاقوں سے تعلق ہے وہ تو پہلے سے ہی محرومیوں کا بہت شکار تھے، لیکن اس کو جب بالکل کسی کی توجہ نہیں تھی سندھ گورنمنٹ کی تو وہ ایسے ہو گئے کہ مسائلستان بن گئے سمجھے. ٹھیک ہے، آپ یقین کریں گے کہ میں پہلے روزے کو ایک مسجد میں گیا. ٹھیک ہے، ظہر کی نماز کے ٹائم پہ جب ہم وضو کرنے لگے تو کلی کی تو وہ کھارا پانی. میرا وہ علاقہ ہے کہ وہاں پانی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آج دن تک کسی نے وہاں پر یہ نہیں دیکھا کہ یہاں پر انسان رہتے ہیں، ان کو بھی میٹھے پانی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اسی دن میں نے ایک اپلیکیشن لکھی اور میں نے ڈی سی صاحب کو بھیجی کہ ڈی سی صاحب آپ اپنے کوٹے سے کم ہماری مسجدیں جو ہیں میران ٹاؤن کے اندر، ان مسجدوں کے لیے مجھے ٹینکر مہیا کر لیں. دیکھیں ایک دم لائنیں تو آپ نہیں ڈال سکتے، وہ آپ کے اس میں نہیں ہے، سندھ گورنمنٹ ہمیں دے نہیں رہی ہے. لائنیں اگر ہم ڈال بھی دیتے ہیں تو سندھ گورنمنٹ ہمیں کنیکشن نہیں دیتی ہے کہ واٹر بورڈ ان کے انڈر میں ہے. ٹھیک ہے، یقین کریں گے وہ مارک تو ہوگی اپلیکیشن، ابھی تک کسی نے رابطہ نہیں کیا. آج چوتھا روز ہو گیا. ٹھیک ہے، ہم اپنی جیب سے 2-3 مسجدوں میں نے جو کر سکا ہم نے کیا. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی پوچھ گچھ مسئلے کا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچرے پہ آ جائیں، لوگ خود اپنے گھروں کو تو چھوڑیں، روڈوں پہ بھی خود جھاڑو لگانے پہ مجبور ہو گئے. ٹھیک ہے، ہر دوسرا بندہ بیمار ہے بالکل اس وجہ سے کہ جب صفائی نہیں ہوگی تو وہ بندہ بیمار ہی ہوگا. رمضان سے ایک دن پہلے سے سوئی گیس بالکل نہیں آ رہی ہے. بالکل بند ہے، الحمدللہ بالکل بند ہے. بالکل بند ہے. حالانکہ انہوں نے ایک ٹائمنگ دی، میرے پاس وہ آئی، شاید وہ 3 ٹائمنگ انہوں نے دیے کہ اس ٹائم میں گیس ہوگی. آپ یقین کریں گے کہ میرے پاس لوگ تصویریں بھیجتے ہیں، حالانکہ میں ایک چیئرمین ہوں بنا ہوں، لیکن یہ کہ ابھی تک نہ ہمارے حلف ہوئے ہیں اور نہ ہمیں اختیارات دیے گئے. ٹھیک ہے، مجھے اب لوگوں کی امیدیں ہم سے ہیں کیونکہ ہم ایک سمجھیں کہ ایک محلے کے وہ ذمہ دار ہیں. تو انہوں نے ہمیں دیا، تصویریں مجھے بھیجتے ہیں کہ ذیشان بھائی سواج صاحب یہ کچھ کریں، مہربانی کریں، یہ گیس والوں سے بات کریں، یہ کریں. 12 کوشش کی ان کے جی ایم سے بات کرنے کی، نہیں ہوتی ہے بات. ٹھیک ہے، آخر ہم نے تنگ آ کر منڈے کا پروٹیسٹ رکھا کہ کل جو منڈے ہے ہم اس کو پروٹیسٹ کریں گے سوئی ساؤدرن گیس کے آفس کے آگے. اس پہ جب پروٹیسٹ کی کال چلی تو مجھے کال آ گئی، جو ہماری کال اٹینڈ نہیں کر رہے تھے انہوں نے بولے جی ہم کرتے ہیں، آپ منڈے کو ہمارے ساتھ ملاقات کریں. ہم نے ایک دن ڈیلے کیا، ہم ٹیوزڈے کو اس پہ پروٹیسٹ کریں گے لیکن کل ملاقات کریں گے اگر مسئلہ حل ہوتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا یہ مسئلہ حل کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ عوام سحری میں بھی ان کو گیس نہیں ہے، وہ بیچارے کیا کھائیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد افطاری میں بھی گیس نہیں ہے، وہ کیسے وہ کریں. ٹھیک ہے، تو ریاست تو بالکل اس ٹائم ناکام ہے اور کچھ کر نہیں سکتے ہیں میرے حساب سے. ٹھیک ہے، امیدیں ختم ہو چکی، امیدیں ہم لوگوں سے ان لوگوں سے ختم ہو چکی ہیں. کراچی ہے 2.5 مہینے ہونے کو آ رہے ہیں، 3 مہینے میرے خیال سے ابھی پورے ہو جائیں گے، الیکشن ہوئے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، ابھی تک میئر کا کوئی پتہ نہیں ہے، بلدیاتی نمائندوں کو کوئی اختیارات نہیں ملے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یقین کریں گے لوگ تو دوسرے دن ہمارے پاس آ کے کہتے اسٹیمپیں لگا کے ہمارا وہ کام کریں، لیکن ہم لوگوں کے پاس حلف ہی نہیں ہے، اختیارات ہی نہیں، ہم کیا کریں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ نہ ہم ان کو کوئی سائن کر کے دے سکتے ہیں، نہ معاملات کر سکتے ہیں. ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ سندھ گورنمنٹ کے اوپر. کراچی کس کے انڈر میں؟ ٹھیک ہے، عباس صاحب اس کا جواب دیں گے، بات تو درست ہے، اور عباس صاحب خود بھی ان تمام مسائل کا سامنا ہے. یقیناً کہ یہ جو ابھی سواتی صاحب نے نشاندہی کی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، مسائل تو چھوٹے نہیں ہیں کیونکہ غریب آدمی کا مسئلہ چھوٹا سمجھا جاتا ہے، بہت بڑے مسائل اس کے لیے ہیں. فرمائیے گا اپنا عباس صاحب کہ مسائل کو کیسے حل کیا جائے پھر، اور یہ جیسے بھی انہوں نے کہا کہ ذمہ داری سندھ حکومت کی، اب سندھ حکومت اختیارات دینے کے لیے تیار نہیں ہے، میئرشپ کا معاملہ حل کر دے یا جو بلدیاتی انتخابات دیگر اور مسائل اٹکے میں جو باقی ماندہ ان کو حل کرے، جان چھڑائے، کیوں نہیں ایسا کرتے؟ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیں بات بتائے کہ بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے کہا سندھ گورنمنٹ کی ناکامی ہے. جب ان کی 4 سال حکومت رہی اپنا وفاق کے اندر، اس وقت گیس اتنی تھی کہ یقین کریں لوگوں کی بلڈنگوں سے نکل رہی تھی. معاملہ یہ 4 سال یہ رہے، 4 سال میں ان کی کیا کارکردگی تھی؟ ان کا بویا ہوا ہم کاٹ رہے ہیں. لیکن اگر حقائق پر بات کی جائے، اس سے پہلے بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ رہی، ان کے دور کے اندر بھی رہی، انہوں نے کوئی کارکردگی اس میں نہیں دکھائی. اس کے بعد یہ پانی پر آتے ہیں. پانی پہ دیکھیں جس علاقے سے جیتے ہیں لازمی نہیں وہاں پہ ایم پی ایم این اے پی ٹی آئی کی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد
آپ کے 4 سال تک امیر مسلم ہانی صاحب واٹر کمیشن کے چیئرمین رہے. انہوں نے باقاعدہ طور پہ سندھ گورنمنٹ کو منع کر دیا گیا تھا کہ آپ اس معاملات میں نہیں کریں, جو امیر مسلم ہانی صاحب تھے. اس کے بعد واٹر کمیشن کا چیئرمین لگایا گیا فیصل واڈا صاحب کو. تو اب یہ دیکھیں نا, ان کو لگایا گیا, انہوں نے کیا کیا. ہم چلیں ٹھیک ہے یار, ہم غلط ہے, ہم نے کچھ نہیں کیا, آپ نے کیا کیا آپ بتائیں. آپ تو 90 دن میں کرپشن ختم کرنے آئے تھے. آپ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا ہم آئیں گے اور سارے 200 ارب ایک کے منہ پہ ماریں گے, 200 دوسرے کے کان پہ ماریں گے, تیسرے سر پہ ماریں گے. وہ کدھر کے سارے دعوے. یعنی کہ یہ کہ ان کی دیکھیں پی ٹی آئی والوں معذرت کے ساتھ ان کی ایک عادت ہے کہ دوسرے پہ الزام لگانا اور خود بری و ذمہ ہو جانا. یہ عادت ہے, اس میں ہم ناراض نہیں, تو کہ ہم بھی عادی ہو گئے ان کے ساتھ رہ رہے کہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ. تو اس سے اتنا برا نہیں مناتے ہیں. معاملات یہ ہیں, آپ یہاں سے بھی, آپ یہاں سے آتے ہوئے آپ دیکھیں یہاں پہ روڈ پہ الحمدللہ کام ہو رہا ہے. آپ یونیورسٹی روڈ آپ دیکھ لیں جس طریقے سے بنا ہے, ٹھٹھا والا روڈ دیکھ لیں, لانڈی والا روڈ دیکھ لیں آپ, اس کے بعد یہ بلدیہ والا روڈ دیکھ لیں. یعنی کہ ہر جگہ آپ کو کام ہوتا ہوا اس وقت کراچی کے اندر نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ ان کو تو ویسے میرے اصولی طور پہ تو ان کو کاموں کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہ خود کہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے, ملک کے پاس پیسے نہیں, لیکن کام ہو رہا ہے الحمدللہ, کام چل رہے ہیں, ہم تو دکھا رہے ہیں کام چل رہے ہیں. یعنی کہ یہ ہے کہ ملک کو کسی بھی طریقے سے ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. معاملات یہ کیے جا رہے ہیں, لوگوں میں انتشار پھیلایا جائے, لوگوں کو گمراہ کیا جائے. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ہمیں تو یقین کریں کہ ہنسی بھی آتی ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے. کام الحمدللہ چل رہے ہیں. اب آتے ہیں جی یہ لوڈ شیڈنگ. دیکھیں جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے اس طریقے سے مسائل بھی بڑھ رہے ہیں. اس پہ بالکل عمل ہونا چاہیے. کوئی بھی حکومت ہو, چاہے پی ٹی آئی کی ہو, نون لیگ کی ہو, پیپل پارٹی کی, اس کو خاص طور پہ اس پہ فوکس کرنا چاہیے, کیونکہ لوگوں کے مسائل حل ہونے چاہیے. اور خاص طور پہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے, رمضان میں بالکل مہنگائی ہے, اس کے لیے باقاعدہ طور پہ ڈپٹی کمشنرز کو اختیارات دیے گئے ہیں, اے سی صاحبان کو اختیارات دیے گئے ہیں کہ آپ فوری طور پہ اس پر جائیں اور جہاں جائیں ان کو جرمانے کریں. لیکن یہ اتنا طاقتور مافیا ہو چکا ہے, خالی یہ کراچی کا مسئلہ نہیں, سندھ کا نہیں مسئلہ ہے, یہ پورے پاکستان میں. جب کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ تھی وہاں بھی یہی حالات تھے, وفاق میں ان کی گورنمنٹ تھی وہاں بھی یہی حالات تھے, یہ پورے پاکستان میں ہو رہا ہے. تو ایک بہت طاقتور مافیا, اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. بالکل یہ جائز بات ہے, کیونکہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے اور مساجد ہیں, خاص طور پہ مساجد, مدرسے, ان کو تو خاص طور پہ رمضان کے دنوں میں ہمیں فوکس کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ یہ کام ہونا چاہیے, اور یہ بھی ساتھ میں کہا کہ ان کے دور کے اندر بھی صورتحال کوئی زیادہ بہتر نہیں تھی, حالات شاید اس سے زیادہ پیچیدہ تھے, اور جو وفاق کے زمرے کام آتے تھے وہ شاید ہی پورے نہیں کر سکے. لیکن اب ساتھ ہی جیسے انہوں نے ایک سوال اور اٹھایا کہ یہ جو مرحلہ ہے کہ اختیارات منتقل کر دینے کا, میئر کا تعین ہو جائے, معاملات طے پا جائیں, اس میں تو کوتاہی ہو رہی ہے. یقیناً ذمہ داری الیکشن کمیشن کی تھی, لامحالہ پوری بھی کی گئی, لیکن اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس کی ذمہ داری تو پھر یہاں پہ جو موجود صوبائی حکومت ہے اس کے حصے میں آتی ہے, جو کہ پورا کرنے میں ناکام رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ کہ جو بلدیاتی معاملات جن کی آپ نے نشاندہی کی, آپ نے کہا سڑکوں کی تعمیر ہو رہی ہے, یہ مہراؤن ٹاؤن ہو گئے, یہ کورنگی کے مختلف چھوٹے چھوٹے جو علاقے ہیں, بہت ساروں کے نام تو شاید مجھے یاد بھی نہیں ہیں, تو ایسے علاقوں میں قائد آباد ہیں, ملیر ہے, دیگر اور جگہوں پر تو صورتحال پہلے جیسی ہی ہے. وہاں سے جو جتنی تعداد میں شکایت موصول ہوتی ہیں شاید کراچی کے اور دیگر علاقوں سے نہ ہوتی ہو, تو صورتحال تو بالکل ویسی ہی ہے. کیوں اس کے اوپر کام نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اپنا بلال بھٹو زرداری صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. جس طرح کا دنیا کا سب سے بڑا کارڈیو کے حوالے سے اسپتال جو 1200 بیڈڈ کورنگی کے اندر بنایا گیا. اب بات یہ نا, جو سچ ہے اس کو بھی بندے کو ماننا چاہیے نا, یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کو برا کہ اب کورنگی کے اندر ہی بنا, اس کا ذکر بھائی نہیں کرتے, اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ظاہر پی ایل پارٹی نے بنایا. تو معاملات یہ ہوتے ہیں. اچھا, اس کے بعد آپ جو اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اپنا میئر کے حوالے سے, دیکھیں ابھی 11 سیٹوں میں الیکشن باقی ہیں. ابھی اگر میئر کے انتخابات کرتے ہیں, سب سے پہلے یہ پی ٹی آئی والے اور جماعت اسلامی والے شور کریں گے دھاندلی ہوگی جی, کیونکہ 11 سیٹیں باقی ہو, 11 ہم نے ہی جیتنی تھی, اور الیکشن ہو گئے تو اس کی وجہ سے بولا یہ معاملات ذرا خراب ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ اس کے لیے ایک طریقہ کار ہی ہوتا ہے, تمام سیٹس پوری ہوتی ہیں, اس کے بعد باقاعدہ طور پہ جب وہ پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ الیکشن کیا جاتا ہے. کیونکہ پچھلی بار بھی جو الیکشن ہوئے تھے غالباً 4 مہینے بعد ان کو حلف دیا گیا تھا, حالانکہ اس میں پی ایل پارٹی کوئی میئر نہیں تھا, کوئی زیادہ سیٹیں نہیں تھی پی ایل پارٹی کی, کوئی اچھی کارکردگی نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود 4 مہینے بعد حلف ہوا. یہ بھی نوعیت کا الیکشن تھا جس میں میئر جیل کے اندر, کیونکہ 2 مہینے کا پیریڈ ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن 2 مہینے 60 دن تک جو کمپلین لوگ کرتے ہیں اس کو پابند ہوتے ہیں. اس کو 15 تاریخ کو جا کے 2 مہینے ہوئے, آگے انہوں نے ڈیٹ دے دی. اب انشاءاللہ یہ ہو جائے گا, اس کے بعد میئر بھی ہو جائے گا, 11 سیٹیں بھی ہو جائیں گی. کس کا ہوگا میئر؟ سوال یہ ہے. میئر دیکھیں بات یہ تو کلیئر نظر آ رہا ہے, پی ایل پارٹی 86 سیٹیں پی ایل پارٹی کی ہیں, 84 جو ہیں اپنا جماعت اسلامی کی ہیں,
اب اکثریت پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ بھی جماعت اسلامی کے پاس جانے سے کترا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نہیں یار ان کے ساتھ. اور معاملہ یہ ہے کہ الحمدللہ یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ جس طریقے سے الحمدللہ مرزا وہاب صاحب نے کام کیا اور اس کی کارکردگی دیکھتے لوگوں نے ووٹ دی, اور انشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے گا اسی کی بنیاد مہینے 1.5 مہینے لگے گا انشاءاللہ نظر آ جائے گا. جی ہاں جی. اب سواتی صاحب یہ فرمائیے گا, ابھی انہوں نے نشاندہی کی ہے کارکردگی بہتر ہو رہی ہے, اور میئر کے حوالے سے یہ بھی کہہ ڈالا کہ میئر بھی ان کے پاس ہوں گے یقیناً, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ جماعت اسلامی سے جو ہے وہ زیادہ خوش نہیں نظر آ رہی. یہ فرمائیے کہ بات کس حد تک درست ہے؟ کیا آگے چل کے الحاق ہو سکتا ہے جب کراچی کی معیشت کی باری آئے یا اس کے اوپر بات ہو تو اس کے لیے کیا تیار ہوں گے؟ یہ ذرا فرمائیے. جی ایک تو پہلے ان کے سوال کا جواب. ہاں ضرور دیجیے, ضرور دیجیے. کیونکہ انہوں نے بولا کہ کرنگی میں کارڈیو کے کو بنا, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. دیکھیں جو کام ہم وہ لوگ ہیں کہ کوئی بھی کام اچھا کرے گا ہم اس کی تعریف کریں گے, ٹھیک ہے. انہوں نے کرنگی کے اندر یہ ایک بیڈ کا وہ کیا کارڈیو کا, بہت 1200 بیڈ کا, یہ بہت زبردست ایک ان کا وہ تھا پروجیکٹ تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ روڈ بن رہے ہیں فلاں جگہ پہ, میں بتاتا ہوں روڈ آپ کو کہاں پہ بن رہے ہیں. سعید غنی صاحب کا اپنا جو علاقہ ہے اس کے اندر روڈ بن رہے ہیں کہ انہوں نے فرحان غنی صاحب کو ٹاؤن ناظم لانا ہے, ٹھیک ہے. مرتضیٰ وہاب صاحب کے ایریے میں روڈ بن رہے ہیں کہ انہوں نے میئر کے لیے اپلائی کیا, وہ مسنانے کے چکروں میں. تو اتنا آسان نہیں ہے کہ میرا ان کا آ جائے, ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہمیں تو پارٹی نے جس طرف بولنا ہے ہم نے اس طرف جانا ہے, ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ نہ الحمدللہ ہم لوگ کوئی ایسے ہیں کہ پیسوں کی لالچ میں یا ان معاملاتوں میں چلے جائیں گے کہ ہم نے کدھر جانا ہے, کیا معاملات کرنی ہے, ٹھیک ہے. جیسے سندھ ہاؤس میں بولیاں لگی, معاملات لگے, وہ سسٹم بھی چل رہا ہے, ٹھیک ہے. ہمیں بھی کالیں آئی ہیں, بہت سی کالیں آئی ہیں کہ ایسا کر لیں ہمارے ساتھ, ایز اے ریکارڈ پڑا ہوا ہے میرے پاس, ٹھیک ہے. آپ کو پی سیاں دیتے ہیں, اب ان چیزوں سے ہمیں خریدا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو پی سیاں دیں گے, آپ کے علاقے میں یہ کریں گے, علاقے کے کام ہم لیں گے. ایک دفعہ اختیارات ملنے تھے, کام کیسے نہیں دیتے, ہمیں لینے آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کیونکہ ہم اس خان کے سپاہی ہیں کہ جو الحمدللہ اکیلا کھڑا ہے, ٹھیک ہے نا. اس نے 11 جماعتوں کو ایک طرف کر دیا, وہ اکیلا کھڑا ہے, تو الحمدللہ ہم بھی اس کے سپاہی ہیں. ہمیں کام لینا آتا ہے اور ہم اپنے علاقوں کے لیے کام ایسا لیں گے کہ نظر آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. باقی رہی بات جو یہاں مسئلے مسائل ہیں, دیکھیں اس پہ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ بالکل ناکام ہو چکے ہیں, اور آگے بھی ان سے کوئی امید نہیں ہے کہ یہ کچھ کریں گے. تسلیم نہیں کر رہی ہے, ہمیں کوئی ایسی امید نہیں ہے مثلا پیپل پارٹی سے کہ یہاں پر کوئی کریں گے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ کہنے لگے کہ 11 سیٹوں پہ الیکشن باقی ہے, جس وجہ سے ابھی تک میئر کا وہ نہیں ہوا. کیوں؟ بلاول صاحب نے اس دن ایک میرے خیال سے پٹیشن بھی شاید لگائی ہے کہ پہلے میئر بنایا جائے, بعد میں 11 سیٹوں پہ وہ کیا جائے, ٹھیک ہے. دیکھیں اگر قومی اسمبلی کا الیکشن ہوتا ہے تو بہت سارے حلقوں پہ ایم این ایز ایسے ہوتے ہیں جو 2-2, 3-3 سیٹوں پہ الیکشن لڑتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کیا وزیر اعظم نہیں بنتا ہے, یا انتظار کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ جب الیکشن آگے اناؤنس ہوں گے اس کے بعد وزیر اعظم بنے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. تو میئر کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ میئر بن سکتا ہے, لیکن ان کی تعداد کم ہے. یہ اپنی تعداد پورے کر رہے ہیں, کس طریقے سے کر رہے ہیں پوری کراچی کو پتہ ہے. کوشش کی جا رہی ہے, کوشش کی جا رہی ہے کہ اس معاملاتوں کو پورا کر کے جو نا اپنے وہ کریں. نہیں, اگر الحاق کا معاملہ ہو اگر جا کر آگے, کیونکہ 2 ہی آپشن ہیں, یا تو ایک تحریک انصاف کا ہے یا جماعت اسلامی کا ہے. جماعت اسلامی کے ساتھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جس طرح کے معاملات ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے, تو بہت مشکل فیصلہ بنتا جا رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں زیادہ تر تو ایسا ہی ہے کہ جماعت اسلامی سے اچھا ایک چیز اور بھی ہے, میں سوری قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا, کہ اگر الحاق ہو جاتا ہے پھر بہت زیادہ تنقید کا سامنا ہوگا, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ہمیشہ سے جو ہے وہ دروازے سب کے لیے کھلے ہیں, لیکن تحریک انصاف کا معاملہ یکسر مختلف ہے. تمام ملکی سیاسی جماعتوں کے لیے دروازے نہ صرف بند ہیں بلکہ ان کے خلاف سخت زبان استعمال کی گئی ہے. تو یہ بہت بڑا یو ٹرن ہوگا اگر کسی بھی جماعت کے ساتھ. دیکھیں جی, پیپل پارٹی سے تو کسی حال میں علاقہ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. کیوں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کیا سیاسی جماعت نہیں ہے؟ کیا سیاست ان کی جمہوری نہیں ہے؟ یہ مسئلہ کیا ہے؟ یا کسی اور ملک کی جماعت ہے؟ یہ جو رویہ ہے یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں, کیوں سب کے لیے دروازے بند؟ اصل میں نا اگر پیپلز پارٹی پاکستان کے حق میں ہوتی تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ نون لیگ سے ہلاک کرتی. اگر نون لیگ حق میں ہوتی پاکستان کے تو زرداری صاحب سے ہلاک کرتے. انہوں نے زرداری صاحب کو روڈوں پہ گھسیٹنا تھا.
یہی باتیں اس تھی کے سر. بارے میں بات کرتا ہوں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. میں ذرا بریک ایک لے لیتا ہوں چھوٹی سی, واپس آ کے ذرا یہ بات مکمل ہو جائے, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. پھر اس کا جواب جو ہے نا عباس صاحب سے لیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. معزز مہمان یہاں پہ موجود ہیں, ان سے گفتگو ہو رہی تھی. ذیشان زیب سواتی صاحب اور مسعود الرحمان عباسی صاحب, دونوں ماشاءاللہ سیاسی رہنما ہیں, بڑے متحرک سیاسی کارکن بھی ہیں. ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے. سواتی صاحب کچھ دیر پہلے تذکرہ ہو رہا تھا ذرا کہ الحاق کی بات میں نے کی تھی, آپ نے اس کی نشاندہی کی تھی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ الحاق نہیں ہو سکتا. وجہ آپ بیان کر رہے تھے, فرمائیے. اصل میں نا مثلاً یہ ناکام رہ چکے ہیں, اور ہمارے خان صاحب کا نظریہ نہیں ہے کہ پیپل پارٹی کے ساتھ وہ کرنا. کس کے ساتھ پھر الحاق کس کے جماعت اسلامی کے ساتھ ہو سکتا ہے. وہ تو تیار نہیں ہے. خیبر پختونخوا کے اندر ماضی کا تجربہ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے. جماعت اسلامی کے ساتھ چانسز ہیں, ہو سکتا ہے. نہیں ہو تو ہم اپنا کینڈیڈیٹ اتاریں گے میئر کے لیے. ٹھیک ہے, مقابلہ کریں گے. اپوزیشن میں بیٹھنا پڑا, ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے, لیکن یہ ہے کہ جو ہے نا ہم الحاق نہیں ہو سکتا. یہ بات صحیح ہے کہ اسٹینڈ لینا چاہیے, اور یہی طریقہ کار ہے جو کہ ماضی میں نظر نہیں آیا, لیکن اب یہ اگر امید کی جا رہی ہے تو بہرحال اس کے اوپر دیکھتے ہیں. جی عباس صاحب فرمائیے گا. اب سواتی صاحب نے نشاندہی کر دی ہے, بڑے کھل کر انہوں نے بتا دیا ہے کہ اب خان صاحب کا پتہ نہیں کیا موقف ہوتا ہے, لیکن انہوں نے تو نشاندہی کر دی ہے کہ راستہ بالکل بند ہے, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کم از کم جو ہے وہ الحاق نہیں ہوتا ہے. جی دیکھیں, میں اس میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. دو بھائی جب ہوتے ہیں نا, وہ لڑتے ہیں نا, تو اس میں معاملہ یہ ہوتا ہے ان کی بہت سخت دشمنی چلتی ہے, باہر صلح ہو بھی جاتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر آپ دیکھیں تو اس میں پی ٹی آئی کو میں پیپل پارٹی کی بی ٹیم کہتا ہوں. اس میں آپ دیکھ لیں بابر اوان صاحب, فردوس عاشق اوان, جہانگیر ترین, سمسم بخاری, راجہ ریاض, شاہ محمد قریشی, شکور شاد. اچھا, یہ یعنی کہ اب اس کے علاوہ یہ کافی ہیں اس میں, یعنی کہ پوری ایک لسٹ ہے. ان کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے. یہ اس لیے ان کے پاس اپنا کچھ نہیں, ان کو اب ان کو پتہ ہے دیں گے پھر بھی پیپل پارٹی کو ملنا ہے. اب معاملہ یہ ہے جس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہو تو وہ معاملات یہی کرتے ہیں کہ اس طریقے سے اس کو بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی انہوں نے بات کی, بولا جی اتنی پارٹیاں تھیں اور ان کے ساتھ. اب دیکھیں ان کے دور میں ایم کیو ایم, پی ٹی آئی, کاف لیگ, سپاہی صاحبہ, عوامی مسلم لیگ, پاکستان عوامی تحریک, پیر پگاڑا مسلم لیگ, جی ڈی اے جس میں خود 7-8 پارٹیاں ہیں. اچھا, قوم پرست, بی این پی, بی اے پی. اس کے علاوہ بھی جو میرے ذہن میں نہیں ہے. اب ان کے پاس 17 تھے. اب ان کے ساتھ وہ معاملات یہ تھا کہ سب کو لے کے چل رہے تھے. اب ان کو چھوڑ کے چلے گئے. دیکھیں, بات بندے کی اکڑ بندے کو مرا دیتی ہے. اب عمران خان صاحب کی اکڑ ہے, وہ کہہ رہے ہیں اس کے سپاہی ہیں جو بکتا نہیں ہے, بات نہیں کرتا ہے. بھائی وہ تو نکلتا بھی نہیں ہے نا گھر سے باہر, وہ کوٹوں میں جاتے ہوئے ڈرتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ حیرت ہو گئی, میری ٹانگ پہ بھی گولیاں لگی تھی, 7ویں دن پلستر کھل گیا تھا, 3 مہینے بعد جا کے پلستر کھلا ہے. اس ہڈی میں نہیں لگی, گوشت میں لگی ہے. اب وہ 3 مہینے بعد پتہ نہیں کس قسم کی گولی تھی وہ. اچھا, ان کی باتیں عجیب باتیں ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی عمران اسماعیل کی کپڑوں میں سے بھی 4 گولیاں نکلی. اب وہ گولیاں میرا خیال ہے خود ہی باندھ کے لائے ہوئے تھے, گولیاں وہ لے کے جا رہے تھے. یعنی کہ یہ کہ ایک سچ عمران خان کا کوئی بندہ آن دی ریکارڈ, ان کو میں کہتا ہوں جہاں پہ بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں, جہاں عمران خان کا ایک سچ بتائیں میں پی ٹی آئی جوائن کروں گا. اتنی بڑی میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ جو شخص ہر بات میں یو ٹرن لے اس بندے سے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں. ہمارا اسلام ہے, ہم مسلمان ہیں, مسلمان ملک کے اندر بیٹھے ہیں. ہمارا یہ طریقہ کار یہ ہے کہ نبی قرآن پاک کو اگر ہم لیں یا حدیث مبارکہ کو لیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ایک جو ہے نا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے, جھوٹا نہیں ہو سکتا. اب عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں, بولا یو ٹرن جو نہیں لے وہ لیڈر نہیں. یو ٹرن کا مطلب کہ بات کر کے انکاری ہو جاؤ, اب جھوٹ بول دو. یعنی کہ سمجھ نہیں آتی ہے کس قسم کے ان کے. اب بھائی ادھر دیکھیں یہ سارے پی ایل پارٹی کے. اس کے بعد دیکھیں پنجاب کا انہوں نے سب سے بڑا ڈاکو تھا پرویز الہی, اس کو پی ٹی آئی اس کو وہاں کا صدر بنا دیا. یعنی کہ عجیب سا ماحول بنا دیا. پی ٹی آئی کے پاس اپنا کچھ نہیں بچا ہے. وہ زرداری صاحب والی بات ہے, مانگے تانگے کی پارٹی ہے, سب کچھ لوگوں سے لیا ہوا, اپنا ان کے پاس کچھ نہیں. جو نظریاتی لوگ ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دیا گیا. بھائی کی باتوں سے ماشاءاللہ جس طرح انہوں نے تعریف کی ہمارے کاموں کی, میرے کو لگ رہا ہے انشاءاللہ بہت جلد پی ایل پارٹی جوائن کریں گے. میرے کو لگ رہا ہے خان کے سپاہی خان کے ساتھ رہیں گے. سنیں آپ بات سن لیں, خان کے ساتھ رہیں گے. نہیں سنیں, وہ تو آپ کی اپنی دیکھیں. بات یہ ہے, شیطان ابلیس نے بھی جب دعویٰ کیا تھا اس نے اپنے چیلے ساتھ لے کے چلا تھا, اس میں مسئلہ نہیں ہوتا ہے. بات یہ اکڑ نہیں ہونی چاہیے. ہم آج بھی الحمدللہ کہتے ہیں جہاں بات ہوئے گی ملک کے مفاد کی, ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ملک کے مفاد کے لیے پی ٹی آئی نہیں کرے گی, اس لیے نہیں کرے گی. فیصلہ آباد میں جھنڈا پی ٹی آئی نے پاکستان کا جلایا, پاکستان آرمی اور اداروں کے خلاف باتیں پی ٹی آئی نے کی.
آج ملک کے اندر افراتفری پی ٹی آئی پلا رہی ہے. نہیں ایسی بہت سی ویڈیو آپ کی بھی آئی ہیں کہ جو پاکستان کے ایسا وہ فیک ویڈیو ہیں, اور الحمدللہ پاکستان کے لیے کھڑی ہونے والی پارٹی ہے پی ٹی آئی. بات بتائیں کہ بڑی بدتہذیبی ہوتی ہے. دیکھیں ان میں اور ہمارے میں یہ فرق ہے سیاسی طور پہ بھی کہ ہم بات میں بیچ میں نہیں کریں, کبھی بھی یہ بات کریں گے میں نہیں بولوں گا. پی ٹی آئی والوں میں برداشت کی کمی ہے نا, یہ پھر فوراً بولنا شروع کر دیتے. اب یہ کہتے ہیں جی فیک ویڈیو ہے. کون کہہ رہا ہے فیک ویڈیو ہے؟ عمران خان صاحب کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں, میرے پاس ریکارڈ موجود ہے, ہر چینل کے اندر موجود ہے. کہتے تھے قمر جاوید باجوہ سے اچھا آدمی کوئی نہیں ہے, پھر کہتے ہیں قمر جاوید باجوہ سے خراب آدمی کوئی نہیں ہے, پھر کہتے ہیں جی اپنا پاکستان کو جو ہے افتخار چودھری بچائے گا, پھر کیا ہوا بولا جی افتخار چودھری نے دھاندلی کر دی. یعنی کہ جس بندے کا معیار یہ ہے کہ اس نے سچ بولنا ہی نہیں ہے, اس بندے سے آپ کیا, میں نے اتنی بڑی بات کر دی ایک سچ بتا دیں گے, یہ سوچتے رہیں 1 گھنٹہ سوچتے رہیں, ہفتے بعد پروگرام رکھ لیں, سچ اس کا نہیں بتا سکتے. معاملہ یہ ہے کہ اچھا کاموں کے حوالے سے آتے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں جی چھوٹی سی سچ کیا ہے؟ اگر سچ کا معیار یہ ہے کہ جیسا بھی انہوں نے نشاندہی کی کہ ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگاتے رہے, بڑی بڑی باتیں کرتے رہے کہ پیٹ پھاڑ دیا جائے گا, پیسے نکال دیں گے, اور آخر میں کیا ہوا, لوگوں نے دیکھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملایا. ٹھیک ہے سیاست میں گنجائش موجود ہوتی ہے, لیکن باتوں کی اگر بات جیسے بھی ہو رہی کہ بیانات پہ اگر بات کی جائے تو وہ تو سب نے بڑے بڑے بیانات دیے ہیں. جو کون سا ایسا شخص ہے, آپ کو یاد ہے کہ پچھلی حکومتیں کہا کرتی تھی بھی جی کشکول لے کر نہیں جائیں گے, وہ جیسی حکومت میں آتی سب سے پہلے کشکول لے کر پہنچ جایا کرتی تھی. تو یہ تو پاکستان کی ایک سیاست کی ایک روایت رہی ہے. ہمارے لوگ تو وہی ہیں جیسا بھی آپ نے کہا نا, بی ٹیم, اور بدقسمتی ہے کہ یہ لوگ ابھی یہاں پر موجود ہیں اور ابھی بہت جلد چھوڑ کے دوسری جماعت میں جانے والے ہیں. ایک نئی جماعت جو ہے وہ ہو سکتا ہے بنا لیں, ہو سکتا ہے. تو یہ تو صورتحال ہماری رہی ہے. تو پھر کیسے اگر عمران خان سچا نہیں ہے تو باقی کون سے لوگ سارے سچے بیٹھے ہوئے, یہ تو بتائیے. سر میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھیں ابھی انہوں نے ایک بات کہی کہ صرف مرتضیٰ واب کے ایریے میں کام ہو رہا ہے, سید غنی کی, یہ سینٹرل کا ایریا, یہاں سے ٹوٹل ہمارے 4 چیئرمین جیتے ہیں. ٹوٹل آپ کو جماعت اسلامی جیتی ہے, کیونکہ ظاہر ایم کیو ایم کا بائیکاٹ تھا, ایم کیو ایم کی سیٹیں تھیں وہ غلطی سے جماعت اسلامی کو مل گئی. یہاں پہ آپ کے سامنے کتنا بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے, کام چل رہا ہے. یعنی کہ یہ سچ بولیں, ابھی گزر کے ادھر سے ہی آئے ہوں گے لیکن بولنا نہیں ہے وہ چیزیں. اب آتے ہیں کہ سچ, آپ کو دیکھیں بات یہ ہے, عمران خان کا کوئی ایک پروجیکٹ بتا دیں, ٹھیک ہے, کوئی ایک پروجیکٹ بتا دیں جو انہوں نے کیا ہو. یعنی کہ ہر ایک انہوں نے, وہ میرا خیال ہے وہ میٹرو بنائی تھی, وہ بھی ایسا بیڑا گرک کیا کہ جو 3 مہینے میں بننی تھی وہ تو اس لیے بھی ممکن نہیں تھا کیونکہ جو ملک کے معاشی حالات تھے وہ ہماری اجازت نہیں دیتے کہ ہم کسی قسم کا جو وہ پلان لگا سکیں. اور چلیں اگر انہوں نے نہیں بھی کیا, سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ جو کووڈ کے بعد خاص طور پہ جو معیشت تھی بڑی مشکل حالات میں تھی, اور عقل مندی کی تقاضا یہ تھا. ایک تو ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, ہماری کٹی میں اگر پیسے ہوتے نا تب تو سمجھ میں آتا کہ بڑے بڑے پروجیکٹ لگائے جا سکتے تھے. وہی صورتحال کا مویش اس وقت بھی. اس وقت اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور کوئی بڑا پروجیکٹ لگا دیا جائے تو ظاہر ہے کہ لوگ سوال کریں گے. تو اس وقت تو صورتحال یقیناً بڑی غیر یقینی کی سی تھی. لیکن کچھ ان کے اپنے بھی غلط فیصلے تھے. میں سارا کا سارا دفاع تو نہیں کروں گا, ورنہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں اگر کروں گا تو میرا بھائی جو ہے وہ سواتی وہ کہے گا کہ یار یاسر بھائی ہمارا کیس لڑنا ہے, اب ضرورت نہیں ہے. بہت سارے اور دیگر ہیں. جی جی اس پہ دیکھیں بات بتائیں, آپ کہہ رہے ہو سب معاشی حالات صحیح نہیں, کیوں معاشی حالات صحیح نہیں تھے؟ بھینسیں کس نے بیچی تھی, کٹے کس نے بیچے تھے, یونیورسٹیاں گورنر ہاؤس کو کس نے بنانا تھا, وزیر اعظم اور صدر ہاؤس کس نے ختم کرنے تھے. آپ دیکھیں وہی بات ہے, پھر وہیں آ جائے گی جھوٹ. اس کے بعد ہیلی کاپٹر لے لیا. اب عجیب سنیں نا, اس کے بعد ہر ملک کے اندر جا رہے تھے پیسے لینے, پاکستان ایئر فورس کا طیارہ لے کر جا رہا تھا, جہاز کے ابھی چلیں چھوڑیں, یعنی کہ F-16 کے اندر بیٹھ کے وہ جا رہے تھے. یعنی کہ معاملات یہ ہر ملک سے مانگنے. کس نے کہا تھا کشکول لے کر؟ عمران خان نے کہا تھا. کس نے کہا تھا ہم بھیک نہیں مانگیں گے؟ عمران خان نے کہا تھا. کس نے کہا تھا IMF کے پاس نہیں جائیں گے؟ وہ یقین کریں کہ یعنی کون گیا IMF کے پاس؟ اس کے علاوہ کنڈے کٹے انڈے بچے. اب بات یہ عجیب سا مولا بھی, وہ گڑی کا معاملہ چل پڑا. اب وہ بتائیں یقین کریں یہ معاملات ہیں کس سے, اگر ہمیں تو نہیں پتا, ویسے گزر ہوتے ہیں, موبائل کبھی نہیں ہوتا تو بندہ پوچھ لیتا ہے یار ٹائم کیا ہوا ہے, کوئی PTI والا وہ ناراض ہو جاتا ہے یار گھڑی کا ٹائم کیوں پوچھا. یعنی کہ معاملات یہ دیکھیں, ٹھیک ہے گھڑی بیچی, بندے کے حالات خراب ہوتے ہیں. گھڑیاں ہمیشہ بات یہ چیزیں کون بندہ بیچتا ہے, یا تو جو بندہ نشہ کرتا ہو یا وہ بندہ بیچتا ہے جس کو پیسے کی ضرورت ہو. پیسوں کی ضرورت ہو, یہ دو بندے بیچتے بات مناسب نہیں ہے. نہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا عمران, نہ یہ بات نہیں ہمارے لیے. دیکھیں بات یہ ہے, کسی بھی لیڈر کے اوپر ہماری سیاسی تربیت بھی نہیں ہے کہ ہم اس طریقے سے کوئی وہ بات کریں. ہم جو بات وہ کر رہے ہیں, جو عمران خان کی باتیں وہی ہم کر رہے ہیں. میں ذرا ابھی سواتی سے پوچھتا ہوں نا, ہمارے ذیشان سواتی اس کے بارے میں بتائیں گے.
اب یہ بہت سارے باتیں انہوں نے کر دی ماضی میں، اس طرح کے دعوے تو سب کرتے ہیں، اب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جناب ایسا کیا جائے گا 90 دن میں ختم کر دیا، اور ہم یہ سوال کرتے بھی نہیں ہیں آنیسٹلی، پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو بھی پتہ ہے یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا۔ لیکن ایک میں ہمیشہ سوال کرتا آیا ہوں، ایک ہوتا ہے خواب دکھانا، سیاسی جماعتیں خواب دکھاتی ہیں، خان صاحب شاید واحد لیڈر تھے جو لوگوں کو تعبیریں دکھا رہے تھے کہ ایسا ہوگا اور یہ سب کچھ کر کے دکھائیں گے، لیکن بڑی بری طرح سے مایوسی ہوئی ہے۔ یہ تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کر ہے، میں چاہوں گا ذرا ورکر تو اس کا جواب دینا۔ دیکھیں ایک سوال ہے، جو ذی شعور آدمی ہے وہ ضرور یہ سوال کرے گا کہ آپ بہادری یہ درس دیتے ہو کہ ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، مومن کو سامنے سے وہ کرنا چاہیے۔ کل بھی میں دیکھ رہا تھا جلسے کے اندر کنٹینر کے اندر چھپ کر بیٹھے ہیں، اس کے اندر بھی 4 بندوں نے گھیرا ہوا، یہ کون سی وہ ہے؟ مطلب آپ، اگر میں پیپلز پارٹی کا سپورٹر نہیں ہوں یا ان کا حمایتی نہیں ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ یہاں تشریف لائیں، بڑے سیریس نوعیت کے تھریٹس تھے، اور وہ ہوا بھی جو آپ نے دیکھا، اس کی بڑی بھاری قیمت چکائی انہوں نے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہ کبھی میں نے ان کو دیکھا کہ وہ کسی گلاس روف اس میں کھڑے ہو کر وہ دے رہی ہیں، اور جب آخری وقت میں ان کی شہادت بھی ہوئی تو بڑے دلیری کے ساتھ وہ ان تمام چیزوں کا مقابلہ کر رہی تھیں۔ اب سیاسی اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ اس جیسی بہادر لیڈر نہیں ہم نے دیکھی۔ تو یہ خان صاحب کون سی بہادری دکھا رہے ہیں، یہ تو فرمائیے۔ دیکھیں جی، خان صاحب الحمدللہ اس ٹائم پہ ایک ان کی جو مقبول ترین سطح ہے اس ٹائم ایسی ہے کہ آپ عوام کو دیکھ لیں کہ کل لاہور انہوں نے تقریباً ہر طرف سے بند کر دیا تھا، مینار پاکستان پہ وہ جلسہ ہوا ہے کہ سارے پچھلے ریکارڈ اس جلسے نے توڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ خان صاحب کل بھی اس ضد پہ تھے کہ نہیں میں بلڈ پروف اس کے اندر نہیں، کنٹینر کے اندر نہیں بیٹھوں گا، ٹھیک ہے، لیکن کچھ وکلاء نے اور اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے انہوں نے یہ بات کی کہ نہیں خان صاحب آپ کی جان کو خطرہ ہے، ٹھیک ہے، جان کو ایسے خطرہ ہے کہ ابھی خان صاحب جب عدالت جاتے ہیں تو وہاں پر دیکھیں کہ ٹول پلازوں پہ روڈ بند کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، عدالت کے باہر پولیس ان کو اوپر سے پتھراؤ کر رہی ہے، ہاں جیسے کوئی دہشت گرد آ رہا ہے، حالانکہ خان صاحب اس ٹائم عوامی لیڈر ہیں، اور خان صاحب وہ لیڈر ہیں، اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں، یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کس لیڈر نے جا کے اقوام متحدہ میں 15 منٹ کی تقریر کو 45 منٹ پہ لے کے گیا اور بولا کہ جب آپ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو ہمیں یہاں درد ہوتا ہے، ہم اینی ٹائم تیار ہیں اس جنگ کے لیے اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے۔ مجھے بتائیں، اس سے پہلے آن دا ریکارڈ ان سے پوچھ رہا ہوں، یہ سچ بولنے کی باتیں کرتے ہیں تو کس لیڈر نے وہاں جا کے یہ سچ بولا ہے، کس لیڈر نے ایسی باتیں کی ہیں؟ اس لیے عوام اس کو پسند کرتی ہے کیونکہ اس نے تمام جتنے کرپٹ تھے ان سب کو ایک طرف کر دیا اور خود اکیلا ایک طرف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ باقی رہی بات جو آپ خان صاحب کے اس پہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے ایک بات کی کہ خان صاحب نے اپنے اس دور میں کیا کیا، وعدے بہت سے کیے تھے، وہ ایک مشکل دور تھا، کرونا آپ کے سامنے تقریباً 2 سے 2.5 سال کرونا میں ہم لوگ رہے، پاکستان کہاں گیا کہ بہت سارے ملک اس میں وہ تباہ ہو گئے، ان کی معیشت تباہ ہوگی، لیکن انہوں نے میرے بھائی مجھے یہ جواب دیں، میں اب ایک پروگرام اینکر کی حیثیت سے اور پاکستان میں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں جو سوالات بھیجتے ہیں وہ سب یہ پوچھتے ہیں کیا یہ تقریر کرنے سے مسئلہ حل ہوا، کیا کشمیر آزاد ہوا، کیا یہ جو سارے کام تھے جس کی نشاندہی آپ نے کی کیا یہ رک گئے؟ حقیقت یہ ہے، یہ میں اپنی رائے ہے، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، حقیقت یہ ہے کہ جب آپ خود مختار ہوتے ہیں، جب آپ اس قابل ہوتے ہیں، اپنے پیر پر کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہوں، ساری دنیا کا سامنا کر سکتے ہوں، اگر آپ کے اوپر مشکلات آئیں تو ان تمام چیزوں کا تنگ دہی سے مقابلہ کر سکیں، جب آپ کے پاس وہ صلاحیت نہ ہو تو معذرت کے ساتھ یہ جو لفاظی ہے یہ اور اس سے پہلے بھی لوگ کرتے آئے، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا، آپ نے دیکھ لیا۔ اب میں وہ بات نہیں کرتا کہ کشمیر کے حوالے سے کیا ہوا کیونکہ یہ معاملہ بہت آگے کا آئے گا اور ظاہر ہے بہت ساری چیزیں آپ کو ابھی اس علم میں نہیں ہوں گی، لیکن جو کچھ ہوتا رہا میں اگر وہ ساری چیزیں انفولڈ کرنا شروع کروں تو بڑی مشکل ہو جائے گی، لیکن کیا اس سے مسئلہ حل ہوا؟ سوال صرف اتنا ہے کہ دعوے سب نے کیے، دیکھیں اور جہاں دیگر معاملات میں بڑی بڑی باتیں کی گئیں نہیں مسئلہ حل ہو سکا، خاص طور پر جب کراچی کا پہلا موقع ایسا تھا کہ ایسی حکومت وجود میں آئی وفاق کے اندر جس کا براہ راست تعلق کراچی سے تھا اور کراچی سے منتخب ہو کر گئے تھے، سب سے زیادہ جو چیز جس شہر کو نظر انداز کیا وہ بدقسمت شہر کراچی ہی تھا۔ وزیر اعظم صاحب یہاں پر اوتھ لینے کے بعد مزار قائد پر آنے کے لیے تیار نہیں تھے، پھر بڑے پاپا نے ان کو زبردستی بھیجا، وہ سب کو پتہ ہے کہ آپ جا کر وہ جائیں، ورنہ تو وہ آنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کا کراچی ہے؟ یہ اس سے محبت ہے؟ یہ دعوے ہیں جو کیے گئے تھے؟ اس کا جواب تو کراچی کے لوگ مانگیں گے، جو دیکھ رہے ہیں وہ سوال کر رہے ہیں۔ بالکل، کراچی میں جو جہاں ایم این ایز جیتے ہوئے تھے ہمارے، آپ یقین کریں گے کہ کراچی میں اس جگہ پہ وہ ٹھیک ٹھاک کام ہوا ہے، اور میرا ایک علاقہ ہے NA 241، ٹھیک ہے،
جو میرا بالکل میری یو سی ہے، تقریباً 30 کروڑ روپے کا فنڈ وہاں پر میں نے ایم این اے فہیم خان صاحب کے اس پہ کروایا، ٹھیک ہے. آپ یقین کریں گے کہ اسی طریقے سے عطا اللہ خان ایڈوکیٹ صاحب ہے، انہوں نے کام کیا ہے بہت سارا. کیپٹن جمیل تھے، جہاں جہاں ان کو جتنا فنڈ ملا انہوں نے کراچی میں لگایا. اور خان صاحب نے کراچی کے لیے 1100 ارب روپے کا ایک وہ صرف اعلان تھا، ٹھیک ہے نہیں، اس میں کام بھی چل رہے ہیں جو آپ کا K4 کا منصوبہ جو ان پہ ڈلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. نہیں ہوا، میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں. پھر ہماری دیکھیں بدقسمتی کہ آدھے راستے میں ہماری گورنمنٹ چلی گئی. جو کام ہونے تھے، معاملات ہونے تھے، وہ آدھی راستے میں آخری سال میں معاملات انہوں نے وہ کیے، بایا تکمیل تک پہنچنے تھے کام. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا آخری سال میں انہوں نے کیا تھا، کیونکہ ابھی تک طے نہیں ہو سکا ہے. کیونکہ پہلے تو وہ پتہ چلا تھا کیونکہ امریکہ کی کوئی سازش تھی، اس کے بعد پھر وہ ہوتے ابھی تھوڑے دن پہلے مجھے پتہ چلا کہ وہ کراچی کے تاجر تھے، انہوں نے وہیں جو ہے وہ بڑے ابو کے ساتھ کچھ وہ کیا. تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے. جی جناب باسی صاحب فرمائیے گا. ماشاءاللہ سواتی صاحب کی باتوں سے میرے کو لگ رہا ہے واقعی یہ خان کے سپاہی ہے. تھوڑی دیر پہلے رو رہے تھے ہمارے وہاں کچھ بھی نہیں ہوا، ہم برباد ہو گئے. ابھی پتہ چلا 30 کروڑ کا فنڈ ان کی یو سی میں لگا ہے اور کچھ ہوا ہی نہیں ہے. نہیں، ان کے ایم این اے جو تھا فہیم خان، انہوں نے وہاں پہ پانی کی لائن کے حوالے سے کام کیا تھا. وہ ہمارے اس میں ہے کہ انہوں نے لائن تو ڈلوا دی تھی لیکن کنیکشن نہیں ملا، ٹھیک ہے نا. اب ہمارے سیوریج بالکل تھا ہی، سیوریج کا نظام تھا ہی. اب ہمارے وہاں پہ ایم پی اور ایم این اے کا آپ بتا دیں 1 کروڑ کہیں سے 1 کروڑ چھوڑے 1 لاکھ روپے ثابت کر دیں کہ کام ہو تو تب کی بات ہے. اب جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ لاہور کے جلسے کا وہ اتنا بڑا تھا، وہ رحیم یار خان تک تھا. لاہور میں شروع اور رحیم یار خان تک تھا. بات یہ میں یہی کہتا ہوں نا، جو بندہ جیل برو تحریک کی بات کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، جلسے میں زیادہ خطرہ ہوتا ہے. پبلک اتنی ہوتی ہے کوئی بھی گولی مار دے گا. جو بندہ بلٹ پروف گاڑی سے نکل کے بلٹ پروف شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے تقریر کرے، جو بندہ اپنے آپ کو بندوں کے اندر بھی چھپائے، وہ کس چیز کی بادری ہے؟ بہادر وہ تھا جو میدان میں کھڑا رہے. بہادر وہ تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو، آخری دم تک پھانسی گھاٹ تک گئے، پھانسی چڑھ رہے تھے، اس وقت بھی سودے بازی کر سکتے تو انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بیچا. بہادر وہ تھی محترمہ شہید رانی بے نظیر بھٹو، یہاں پر کارساز میں بم بلاسٹ ہوا، پھر جا کے پنڈی کے اس میں کھڑی تھی. بات یہ بہادر وہ تھے جو ان کے ساتھ پیپل پارٹی کے لوگ ہیں آج ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نے کچھ دیے، ہم نے کہا رکھو ہمارے لوگ، تاکہ جائے آپ ان کے ہے کچھ نہیں. میں پھر وہی بات کروں گا، ان کے پاس ہے کچھ نہیں. اب تقریر کی بات کرتے ہیں. عمران ذوالفقار علی بھٹو کی تقریر آپ کو یاد ہوگی، ٹھیک ہے نا، انہوں نے پیپر اٹھا کے مارے تھے منہ کے اوپر، ٹھیک ہے. تقریریں دیکھیں، بات تقریروں کی آپ نہیں کریں، بندہ کئی دفعہ ہوش میں نہیں ہوتا ہے، وہ لیڈر تھے. سنیں نا، ادھر میں ابھی میں آ رہا ہوں نا. اب دیکھیں بات یہ ہمیشہ یہ ہوتی ہے، ہمیشہ تربیت گھر سے ہوتی ہے. جس بندے کے ساتھ اس کے بچے اس کے نظریے سے متفق نہیں ہو، اس کے ساتھ نہیں ہو، آپ اس کے اوپر کیا بات کریں گے؟ اس کے بچے، عمران خان کے بچے اس کے ساتھ نہیں ہیں، وہ اس کے نظریے پہ متفق نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ مسلمان، یہ کس نے آپ کو بتایا کہ ان کے نظریے؟ میں بتا رہا ہوں نا، نہیں، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں بات یہ سیاست سے تعلق، ہم لوگوں نے ماروسی سیاست کی نہیں ہے. سنیں شاہ محمد قریشی کے بیٹے کو ٹکٹ تو مروسی نہیں ہے، جہانگیر ترین کے بیٹے کو ٹکٹ دیا گیا، مروسی نہیں ہے. اپنا جتنے بھی ٹوٹل ہیں آپ کے کے پی کے میں، آپ کے ڈاکٹر صاحب نے اپنے بھائی کو اپنے، ٹھیک ہے نا. بات یہ نا، یہ بھول جاتے ہیں، ہمیں یاد ہوتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں پتہ نہیں، ہر ایک کو پتہ ہے. پرویز خٹک صاحب کو دیکھ لو، پورے خاندان کو انہوں نے بھی سیاست میں ڈال دی. عمران خان کے سیاست میں بچے نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے باپ سے متفق نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انکاری ہے کہ سیاست غلط چیز ہے. اس کے بچے اس کے ساتھ نہیں ہے، سیاسی اس لیے نہیں ہے کیونکہ باپ سیاسی ہوگا، آٹومیٹک بچے بھی سیاسی ہوں گے. باپ ڈاکٹر ہوگا تو وقت میں تعین کرنا ہے. نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں، وہ بچے اس کے ساتھ نہیں رہ رہے. دیکھیں ریاست مدینہ کی باتیں کرنا اور مدینہ میں جا کے حملے کرا دینا، صرف ایک اس کے اوپر جو بندے پکڑے گئے انہوں نے مانا ہم پی ٹی آئی کے، ہم نے پی ٹی آئی کے کہنے پر کیا. عمران خان یہ اس سے پہلے شیخ رشید کا ایک دن پہلے کا بیان آپ دیکھ لیں، وہ کیا کہہ رہے تھے، جب یہ جائیں گے وہاں پہ ان کے ساتھ ہوگا کیا وہ دیکھیے گا. یعنی کہ اسلام کے خلاف ٹوٹل لفظ. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں، یہ مرنے پر بھی ناچتے ہیں اور شادی میں بھی ناچتے ہیں. اب بات یہ، ہم کیا غیر مسلم، ہم لوگوں کو مسلمان کیسے کریں گے؟ ہم عورتیں نچا کے بتائیں گے یہ ہمارا اسلام ہے، آؤ اسلام قبول کرو. آج میرا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، کوئی مولوی صاحب تھے امریکہ میں، وہ یہ بات کر رہے تھے، بولا میں پاکستان گیا، جب وہاں کا ماحول دیکھا، جب عورتوں کو ناچتے ہوئے دیکھا، پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا ہوں، انہوں نے جرنل بات کی کہ عورتوں کو ناچتے ہوئے دیکھا، تو میں کہتا ہوں کہ کس قسم کا اسلام ہے؟ یہ تو اسلام کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. تو یہ کون سی ریاست مدینہ ہے؟ اب میں کہتا ہوں کوئی باپ بھائی جب گھر میں ہوتا ہے، اس کی بہن یا بیٹی ناچ رہی ہوتی ہے سامنے، وہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ آپ لوگ کون سی تربیت کر رہے ہو؟ کون سی نسل کو پروان چڑھا رہے ہو؟ ایک جلسہ بتا دیں پیپلز پارٹی کا جس کے اندر لیڈیز نہ ہو، جس کے اندر عورتیں نہ ہو. یہ ماشاءاللہ زبردست بات ہے.
ہم نے ریاست مدینہ کی بات نہیں, ہم تو وہیں گندے لوگ نا, آپ تو اچھے لوگ تھے نا, جس کے اندر کوئی وہ نہ, آپ سنیں نا, آپ سنیں, ابھی سنیں نا, ہم تو چلو ٹھیک ہے غلط ہے, ہم تو ریاست مدینہ کی بات تو نہیں کرتے نا, ہم تو اس چیز کو نہیں کہہ رہے کہ اچھا چیز ہے, لیکن ہے لیڈیزیں ہماری آتی ہیں ہم اس کو کہہ رہے ہیں, لیکن آپ تو ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہو, آپ تو ریاست مدینہ کو بدنام کر رہے ہو, آپ لفظ ریاست مدینہ کو بدنام کر رہے ہو, آپ اسلام کو بدنام کر رہے ہو. آپ اس ریاست مدینہ میں نہیں ہے کیا؟ پیپلز پارٹی ریاست مدینہ میں سر نہیں ہم ہے؟ تو بات ہی نہیں کر رہے, ہم تو آپ بات نہیں کر رہے, آپ پاکستان میں نہیں ہے, پھر آپ بات نہیں کر رہے, اسلام کی بات ہی نہیں کر رہے نا, ہم تو سیاست کی بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب اسلام سے ہٹ کے آپ نہیں اسلام سے ہٹ کے نہیں, اسلام اپنی جگہ سنیں, اسلام اپنی جگہ بات کر رہے ہیں, مہربانی کریں, لیکن یہ ہوتا ہے برداشت ختم ہو جاتی ہے, برداشت ہے, لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں کہ عورتیں ہم نے آج تک اسلام, ہم نے ریاست مدینہ کی بات نہیں کی. بات یہ نئے پاکستان کی بات کس نے کی, ریاست مدینہ کی بات کس نے کی؟ بھائی کئی خرافات ہوتی ہیں, ہر جلسے میں ہوتی ہیں, ہر پارٹی کے جلسوں میں ہوتی ہیں, لیکن ریاست مدینہ یا اسلام کو بدنام نہیں کیا جا رہا, اسلام کو بدنام یہ کر رہے ہیں, اسلام کو بدنام یہ کر رہے ہیں. اور انہوں نے آج آپ یہ دیکھیں نا, ملک کے اندر افراتفری کا عالم ہے, یہ کہتے ہیں یہ ساری فیک ویڈیو ہے, یعنی یہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہوتے. اللہ کے بندے, کم از کم یہ بھی ایک چیز ہے, کل اللہ کو جواب دینا ہے, کوئی لیڈر بچانے نہیں آئے گا, ہمارا لیڈر ہے, ہم لیڈر کو لیڈر کی حد تک رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے لیے محترم ہے, ہمارے لیے ہم ان کی عزت اور احترام بالکل کرتے ہیں, لیکن یہ کہ کوئی غیر اسلامی ہے, کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ ہمیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ بول رہے ہیں جھوٹ, آپ بول رہے ہیں ساری فیک چیزیں, آپ میرے کو نمبر دیں, میں آپ کو 50 ویڈیو سینڈ کر دوں گا. جو بندہ یہ کہہ رہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر کوئی آخری نبی نہیں مانتا تو اسلام سے خارج نہیں ہوتا, یعنی کہ علماء کو چیلنج, آپ یہ دیکھیں اسلام کو چیلنج, آپ تو کوئی باتیں ہی نہیں کریں نا, آپ تو یہ دیکھیں. نہیں چلیں, اب یہ کہ وقت ختم ہو گیا, اب یہ معاملہ بڑا حساس ہے, اس کے اوپر گفتگو کی جانی چاہیے, یقیناً یہ معاملہ ایسا ہے, لیکن اب یہ کہ وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا, اور ہماری کوشش تو یہ تھی کہ جو بلدیاتی مسائل ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کی جائے. بہرحال اس کے اوپر تو ہماری گفتگو چلتی رہے گی. میں بڑا شکر گزار ہوں جناب ذیشان زیب سواتی صاحب کا, مسعود الرحمان عباسی صاحب کا, دونوں معزز مہمانوں کا, انہوں نے پروگرام میں وقت دیا, شامل گفتگو رہے. بریک کی طرف جانا ہوگا, اور بریک کے بعد جو یہ سلسلہ ہے پروگرام کا وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.